मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में फ़ज़ल भरा सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने मुमकिन किया है कि हम खुदा के कलाम को सीख सकें और इसमें आगे बढ़ सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बरकत। अगर हम गौर करें तो जो बरकत का मतलब होता है चीज़ों का बढ़ जाना। जैसे किसी के पास 100 रुपया है तो वो बढ़कर 200 हो जाता है, तो इस तरह से उसको बरकत मिली है। जिस तरह पहले वो एक होता है, जब उसकी शादी होती है तो 2 मियाँ बीवी हो जाते हैं, फिर आगे उनको बच्चा मिल जाता है, तो ये और बरकत है। इस तरह से दिगर जो है बिज़नेस में भी इसी तरह से है बरकत। तो हम जब बरकत चाहते हैं, इसका मतलब है चीज़ों का बढ़ जाना। तो जब हम खुदा के साथ ताबेदारी से, वफ़ादारी से चलते हैं तो हमारी जो बरक़ात हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो बरकत की बजाय लानत आती है। जैसे हम जानते हैं कि आदम और हवा के पास बहुत बरक़ात थी। पूरे जो बाग़ अदन में हर एक चीज़ पर उनका अख्तियार था, तो उन्होंने सिर्फ़ एक नाफरमानी की तो उनके हाथ से सारी बरक़ात जाती रहीं और उनके ऊपर लानतें आ गई। और इसी तौर पर आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बरकत बढ़े, हमें बरक़ात मिलती रहें, तो नाफरमानी से बचना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ का नाफरमानी की सूरत में हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, मनफी बातें बोलते हैं, अपने लिए भी बोलते हैं और अपने ख़ानदान घरानों के लिए भी बोलते हैं, जो बाद में हमारे लिए बड़े मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। और इसलिए नाफरमानियों से बचें, मनफी बातें बोलने से बचें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दीगर जगहों पर हम जो है लानतें करते हैं, और जो भी कलाम के ख़िलाफ़ बात है, जो कलाम के मुताबिक नहीं, वो लानत है, वो ठहर जाती हैं। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है कि अपने मुंह से लफ्ज़ बड़े सोच समझ के निकालें, वरना हमारी बरक़ात जो है वो रुक जाएंगी। मैं एक खुदा के खादम को जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे वो दोस्त थे। वो किसी का बच्चा जो है, यहाँ से हम स्टाल लेते हैं, वो बीमार था और वो बड़े खादमीन को उन्होंने बुलाया और वो बच्चा शिफा नहीं पाता था, और वो चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है ना शिफा पाए। और दोनों मियाँ बीवी इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे और मुख्तलिफ़ खादमों के पास उस बच्चे को लेके जा रहे थे, लेकिन वो बच्चा अपाज ही रहता था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन जो मेरे दोस्त खुदा के खादम हैं, उन्होंने उनको बुलाया, और जब वो गए तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि इनके घर में बड़े खादम आए हैं और उनका नाम है ब्रदर नेल्सन। तो वो कहते हैं मैं उनके घर गया और मैंने बड़ा गौर किया। मैंने कहा खुदा, इतने खादम इस घर में आए हैं और ये बच्चा ठीक नहीं, आज इन्होंने मुझे भी बुला लिया, ये बता रहे हैं। तो उन्होंने ना तो पेरेंट्स से कोई बात की, ना उस बच्चे से बात की, उन्होंने डायरेक्ट कहते मैंने खुदा से बात की। मैंने दुआ करना शुरू की कि तू खुदा मुझे बता, ये बच्चा क्यों बीमार है, ये क्यों शिफा नहीं पा रहा। तेरी तो मर्जी है कि हर कोई शिफा पाए, और इसके लिए तूने तो अपने बेटे को तूने कुर्बान कर दिया है, और यस्सु ने हमारी शिफा के लिए मार खाई है। तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती बरकत है, और इस तौर पर तो ये बच्चा बीमार है, तू तो चाहता है हर कोई शिफा पाए। तूने तो 38 साल के पुराने मरीजों को शिफा दी है, तो ये बच्चे के लिए भी शिफा देने के लिए तैयार है। तूने यस्सु का इसके लिए खून बहाया गया है, हमारे सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए खून बहाया गया है, और जो भी यस्सु मसीह पर ईमान लाता है और उसको कबूल करता है और उसी के मार खाने से वो शिफा पाता है। तो ये बच्चा शिफा क्यों नहीं पा रहा, तू मुझ पर ज़ाहिर कर। कहता है कुछ अरसा के बाद खुदा के रूह ने मेरे दिल में ख्याल डालना शुरू किया, और ख्याल ये डाला कि ये बच्चा इसलिए बीमार है कि इसकी माँ ने इस बच्चे पर लानतें की हैं। लानतें कब की हैं? जब अभी ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, ये बच्चा अभी माँ के पेट में ही था, तो वो हामला थी और दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ाई करते थे
جب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑائی کرتے تھے تو وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں تھا وہ عورت اس پر لعنتیں کرتی تھی، اور اس لیے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ اپاہج بچہ پیدا ہوا. اور میرے عزیزو وہ کہتے ہیں پھر میں نے دونوں کو بٹھایا، میں نے ان سے کہا، پاسٹر نیلسن صاحب کہتے ہیں کہ تو آپ نے کیوں یہ ایسا آپ نے کیا ہے، اس بچے پر لعنتیں کی ہیں؟ وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے، ہماری لڑائی ہوتی تھی اور میں بچے پر لعنتیں کرتی رہی ہوں. اور اس عورت نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اب رونے سے کوئی بات نہیں بنے گی، اب آپ نے جتنی لعنتیں کی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو اس بچے سے کینسل کرنا شروع کرو. اور اس عورت نے اس بچے پر جو لعنتیں کی تھیں اس کو کینسل کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کوئی دعا بھی نہیں ابھی سٹارٹ کی، کچھ بھی نہیں کیا، جیسے جیسے اس نے لعنتوں کو کینسل کرنا شروع کیا اور اس کا بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. آخر جب وہ پوری لعنتیں کینسل کر چکی تو وہ بچہ بالکل تندرست، جو اپاہج بچہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طور پر بعض کا ہم اپنے لیے لعنتیں بولتے ہیں، ہم اپنی جاب پر لعنت کرتے ہیں کہ میں نے نہیں یہ جاب کرنی، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. میں جو بزنس کرتے ہیں، ہاں میرا تو اچھا بھی چل رہا ہوگا، نہیں میرا بزنس ہی نہیں چل رہا، سمجھے کہ آپ نے بزنس پر لعنت کر دیا. آپ میری تو یہاں پر سیلری نہیں بڑھ رہی، میری یہاں پر کوئی ترقی نہیں ہو رہی. تو ہماری ترقی کبھی نہیں ہوگی کہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں، اپنی جاب پر لعنت کر رہے ہیں. کئی لوگ آپ جب لڑائیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اوپر غلط باتیں ٹھہرانا شروع کرتے ہیں، کئی دوسروں پر غلط باتیں ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے پھر لعنتیں آتی ہیں. تو پھر برکت کہاں سے آنی ہے؟ اس طرح لوگ غربت میں مختلف طریقوں سے ان کے بزنس نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پہلے نہیں، میں نے اس کو میٹرک تک ہی پڑھانا ہے، آگے میرے لیے وسائل نہیں ہے. تو اس نے آگے اس کے کالج اور یونیورسٹی پر کیا کر دی ہے؟ لعنت کر دی ہے. ماں باپ نے کر دی کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے. آپ نے کب اپنے وسائل سے خدا کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے؟ وسائل تو خدا مہیا کرتا ہے، ساری چیزیں تو خدا مہیا کرتا ہے، وہ پرووائڈر ہے. تو ہم غور کرتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی سے ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے برکات کو حاصل کیا، اور نہ صرف وہ اپنے خاندان کے لیے باعث برکت بنا، نہ صرف اپنے قبیلے کے لیے باعث برکت بنا، کلام میں لکھا ہے کہ قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. تو یہ کیا راز تھا، یہ کیا بات ہے کہ ابراہیم جو ہے اتنا بابرکت شخص ہے، اور جناب ابراہیم کی برکات کا آج بھی زمین پر چرچا ہو رہا ہے. اور کیا راز کی بات ہے، ہم اس کو سیکھتے ہیں، چند ایک مثالوں پر غور کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 22 باب اور 15 سے 17 آیت پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور کٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا. ہاللیلویا. اب ابراہیم کی برکت کا راز کیا ہے؟ وہ بیٹا جو اس نے بڑی دعاؤں کے بعد، بڑا انتظار کرنے کے بعد، بڑا ایمان رکھنے کے بعد اسے وہ بیٹا ملا. آپ جانتے ہیں 25 سال اس نے انتظار کیا تھا، اور وہ ضعیف ہو گیا تھا، اور سارا کا رام جو ہے وہ بھی مردہ ہو گیا تھا، کیونکہ 50 سال کے بعد میڈیکلی طور پر عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور اس کو کہتے ہیں سن ایاس، وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا تھا.
اس لیے تو وہ ہنسی تھی کہ اب میں بچہ کہاں سے پیدا کروں گی، اور اتنا انہوں نے ایمان رکھا، اتنا ویٹ کیا، جو بچہ ان کو ملا اور خدا نے کہا تو اسے قربان کر دے۔ اور ابراہیم نے اتنی تابعداری کی، اتنی وفاداری کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اس کے برعکس اگر ہم مرکز 10 باب کو پڑھیں تو وہاں پر ایک شخص ملتا ہے جو بڑا مالدار شخص تھا، جو بڑا امیر آدمی تھا۔ وہ برکت کیا لینا چاہتا تھا؟ امیر تو پہلے ہی بڑا تھا، مالدار تو وہ پہلے ہی بڑا تھا، اس کو چاہیے کیا تھا؟ اس کو ہمیشہ کی اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس زندگی کی برکت نہیں ہے، اتنا میرا مال و دولت ہے، یہ کہاں جائے گا؟ تو میں اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اس کی درخواست کرتا ہوں۔ تو اگر آپ مرکز 10 باب پڑھیں گے وہاں پر آپ کو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے امیر آدمی والا، وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ دوڑا ہوا گیا برکت لینے کے لیے، اس نے دوڑ لگائی، باقی برکات تو وہ حاصل کر چکا تھا، پر یہ برکت، زندگی کی برکت لینا چاہتا تھا۔ آج بھی وہ تو زندگی کی برکت لینے گیا، بہت سے لوگ دوڑے ہوئے جاتے ہیں دیگر برکات کے لیے، لیکن جو اصل برکات ہے، جو آپ زندہ رہیں گے تو آپ اپنی سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ شخص برکت لینے کے لیے گیا، پر وہ برکت لے کر واپس نہیں آیا۔ کیوں واپس نہیں آیا؟ اور اس کو کیا کہا یسوع نے؟ وہ دوڑا بھی گیا اور اس نے گھٹنے بھی ٹیکے یسوع کے آگے، اور گھٹنے ٹیک کر کہا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تو ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اتنی بڑی برکت چاہتا تھا، میں کبھی مروں ہی نہ، اب تک نہ مروں، میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو یسوع نے اسے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے۔ کہتا ہے چوری نہ کرنا، کسی کی جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، لالچ نہ کرنا۔ کہتا جی لڑکپن سے عمل کرتا ہوں۔ ویری گڈ۔ ماں باپ کی عزت کرنا، کہتا ہے یہ بھی میں کرتا ہوں، دیا یقین بھی دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ اور کلام حق میں لکھا ہے یسوع کو اس پر پیار آیا، یسوع نے پیار سے اس پر نظر کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر پیار سے نظر کرے تو پھر اس کے حکموں کو مانیں، ساری باتوں کو مانیں، لیکن ایک بات یسوع نے کہا بس ایک بات کی تم میں کمی ہے، اس کو بھی دور کر دے۔ اس کو کہا کہ تو اپنا سارا مال بیچ کر، اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، جو کچھ تیرے پاس ہے، دولت بھی دے دے، مال بھی بیچ کر غریبوں کو دے دے، اور میرے پیچھے ہو لے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ جو زمینی برکات ہیں، یہ ساری زمین نے جو برکتیں ہیں، یہ ساری حرارت کی شدت سے جل جانی، اور اجرام فلک جو ہے یہ بھی پگھل جانے ہیں، پر جو ابدی برکات ہیں، وہ آسمانی برکات ہیں، وہ کبھی نہیں خراب ہونی۔ انہوں نے کہا تو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تو آسمان پر اپنا خزانہ جمع کر، تو یہ غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے، تمہیں آسمان پر بڑی برکات ملیں گی۔ کلام حق میں لکھا کہ وہ بڑا ہی دولت مند تھا، وہ بڑا امیر تھا، اس نے اپنی زندگی کھو دی اور یسوع کی بات نہ مانی۔ وہ واپس، کلام حق میں لکھا کہ وہ نا امید ہو کر، وہ غمگین ہو کر واپس چلا۔ آج لوگ غمگین اس لیے ہیں کہ ہمیں بے شک ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، پر پوری طور پر کچھ باتوں کی ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم غمگین رہتے ہیں۔ لیکن اس نے بات نہ مانی تو اس نے بڑی بڑی آسمانی برکات کو کھو دیا۔ ابراہیم نے بات مان لی تو اس نے اپنی ان برکات کو پا لیا۔ ہاللیلویا۔ یہ ابراہیم کو قوموں کا باپ کہا گیا، یہاں قومیں، اس کی اولاد نہ صرف ابراہیم کو کہا گیا، اس کو ہم نے یہ پڑھا ہے اس میں کہ تیری نسل 17ویں آیت میں، تیری نسل جو ہے وہ کیا کرے گا؟ میں تجھ پر برکت دوں گا، تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیں، اس کے پاس تو ایک بچہ ہے، اور ایک بچہ بھی وہ خدا کو پیش کر رہا ہے۔ جب اس نے وہ دے دیا ہے، جب نے وہ بات مان لی ہے، جب اس نے وہ قربانی کر دی ہے، تو کتنی اولاد مل گئی؟ آسمان کے۔ اس کا مطلب ہے اس نے ایک بچہ خدا کو پیش کر دیا، خدا نے آسمان کے ستاروں کی طرح اس کو بچے دے دیا۔
اب آسمان کے ستارے کو گن نہیں سکتا، ان گنت اولاد ابراہم کی، اب ریت کے ذروں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان گنت برکات، بے شمار برکات، لامحدود لا تعداد برکات آپ کی زندگی میں آئیں، خدا کی بات مانیں، آپ کی زندگی میں بڑی بڑی بلیسنگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان کی اولاد ملی، اس کو یہ برکات کے نہیں ملی، اس کے آسمان کے ستاروں کی طرح کون سی اولاد ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ریت کے ذروں کی طرح کون سی اولاد ہے؟ جو آسمان کے ستاروں کی طرح اس کی اولاد ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ آج ضرور بائبل، وہ اولاد ہیں جو روحانی لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ افسیوں کے خط میں اس نے انہیں آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے، وہ ابھی آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں۔ اس لیے تو بزرگ پولس رسول، اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 12 باب کا مطالعہ کریں، کہتا ہے میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ یکا یک تیسرے آسمان پر چلا گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ خود ہی تھا، تو وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ ہم اور اس کو دیکھیں، یوحنا کو دیکھیں، کہتا میں اس کے قدموں میں مردہ سا پڑا ہوں، میں نے 24 بزرگوں کو دیکھا، میں نے ذبح کیا ہوا بھرا بھی دیکھا۔ تو ہم آسمان پر جا سکتے ہیں، آسمان سے واپس آ سکتے ہیں۔ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ آسمان کی سیر کر لیتے۔ وہ اس لیے تو کہتا ہے جی تو چاہتا ہے میں کوچ کر دوں، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، پر زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ ایک اور خدا کے خادم تھے، سمگلر سمتھ، اور وہ خدا کی بڑی خدمت کرتے تھے، اس کی بیوی بھی بڑی روحانی تھی۔ ہوا یہ کہ ان کا ٹرک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس خادم کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ تو جب ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ دعا کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی پہ دعا کی تو وہ زندہ ہو گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہتی ہے اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، میں آپ کے ہاتھ باندھتی ہوں، اب یہ نہ دعا کریں گے، آپ یہ کہیں کہ میں مر جاؤں، تو میں جس جگہ پر آسمان پر چلی گئی تھی وہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ اس نے کہا بھی تو بڑی محنت کرتی تو ٹھیک ہے، تم مر جاؤ۔ وہ پھر مر گئی، تو پھر وہ اس کا وہاں سے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ تو جو ایسی اولاد ہے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، وہ آسمان پر جاتی ہے۔ ہاللیلویا، وہ روحانی اولاد ہے۔ جس طرح کہ وہ آپ مکاشفہ 7 باب میں پڑھتے ہیں، یہاں پر تو بڑے جو ایسے لوگ وہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مصیبت میں سے نکل کے آئے ہیں، جو شہید ہیں، اور وہ پکار رہے ہیں ہمارا انصاف کار، تو وہ برا کے تخت کے سامنے ہیں۔ اگر برا کے تخت کے سامنے جانا چاہتے ہیں تو جیسے ابراہیم نے خدا کی بات مانی، خدا کی تابعداری کی، اس کی فرما برداری کریں، تو پھر آپ کو زمینی اور آسمانی، یہ وہ روحانی اولاد ہے۔ تو ابھی ریت کے ذروں کی وہ اولاد ہے جنہوں نے ابھی توبہ کرنی ہے، جنہوں نے ابھی یسوع کو قبول کرنا ہے، اور ان کے لیے زمین پر خادمین ورک کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم پیغامات سنا رہے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ سن کر ان بڑی بڑی برکات کو حاصل کریں۔ ہم ریت کے ذرے ہی نہ رہیں، ابھی ایسے انگنت لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کرنی ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اور انہوں نے بھی آسمان کے ستاروں کی طرح بننا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جلدی کریں، ان کی بات مانیں، یسوع کو قبول کریں، اس پر ایمان لے آئیں۔ آج ضرور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ آسمان کے ستارے بنیں، جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، نافرمانیاں زندگیوں کی ان میں نکالے۔ جیسے پولس سے پہلے نافرمانی کر رہا تھا، وہ مسیحوں کو قتل کر رہا تھا، ان کو سنسار کرواتا تھا، ان کو جیلوں میں بند کرواتا تھا۔ جیسے یسوع کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی تو وہ چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں وہ روحانی بن گیا۔ وہ ستاروں پہلے وہ ریت کے ذروں کی طرح تھا۔ آج جتنے بھی ریت کے ذروں کی طرح ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑی برکت کو حاصل کریں۔ اچھی بات ہے آپ زمین پر موجود ہیں اور آپ یسوع مسیح کو قبول کریں اور ان ساری برکات کو کیا کریں؟ حاصل کریں۔ اور بہت سے لوگوں کے پاس برکات ہوتی ہیں، وہ برکات کو کوئی اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بنی اسرائیل قوم میں جو پلوٹھے کی برکات ہے وہ زیادہ ہے، اس کو دو گنا حصہ دیا جاتا ہے۔ آمین، اس کا ڈبل حصہ ہوتا ہے پلوٹھے کا۔ اب ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش 27 باب اور اس کی 24 سے 25 آیت۔ ہاں جی، یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے؟
اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے مے لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کے مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ سو ہم غور کرتے ہیں اسی باب کی 27 باب کی 33 آیت پر۔ ہاں جی، تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ اب دیکھیں اس بات کو، اس سٹوری کے پیچھے پس منظر میں ہم جاتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ چھوٹا بیٹا تھا اسحاق کا، اور یہ ٹوینز تھے۔ عیسو جو ہے وہ بڑا بیٹا تھا۔ اب برکت لینے کا حق جو ہے وہ کس کا تھا، یعقوب کا یا عیسو کا؟ تو عیسو پر کس طرح سے وہ ساری برکات اس کی چھن گئی؟ اس نے کیا کیا؟ وہ ایک دن شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا، تو وہ جب شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو کوئی شکار نہیں ملتا، اس کو بڑی بھوک لگی ہوتی ہے، اور یعقوب کیونکہ گھر میں ہوتا ہے، یعقوب ماں کا لاڈلا تھا اور عیسو جو ہے وہ باپ کا لاڈلا تھا۔ تو جب وہ آیا اسے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو وہ دال بنا کر بیٹھا ہوا تھا، مسروں کی لال دال۔ تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے اپنی دال دے دے۔ وہ کہتا ہے دال پھر دوں گا، پہلے مجھے پلوٹھے ہونے کا تو حق دے دے۔ اس نے اپنے پلوٹھے ہونے کی برکات کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار تو لے لے پلوٹھے ہونے کا حق، میں چھوٹا اور تو بڑا۔ اس نے یہی نا پلوٹھے ہونے کا حق، اس نے اپنا حق دال کے عوض دے دیا، اس نے کوئی قدر نہ کی۔ آج بھی ہم اپنی روحانی برکات کی کوئی قدر نہیں کرتے، دنیاوی برکات کے عوض اپنی روحانی برکات کو بیٹھتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اپنے کاروبار چلانے کے لیے، اپنی ڈیوٹی پر، مختلف جگہوں پر، اور ہماری وہ برکات ہمیں ملتی نہیں ہے، رک جاتی ہیں۔ اس طرح سے اس نے برکات تو پہلے ہی کھو دی تھی، یعقوب کے آگے دے دی تھی، اس لیے اس کی ماں نے کہا وہ تو گیا ہے، اس کے جو عیسو ہے اس کے جسم پر بال تھے پر یعقوب کے جسم پر بال نہیں تھے۔ اس کی ماں نے ویسے اس کو بالوں والا ڈریس تیار کروایا اور اس کو پہنایا اور اس کو اچھا سا کھانا بنا کے دیا، اور جب وہ اپنے باپ کے پاس گیا تو وہ برکت اس کو مل گئی۔ اور یہ برکت جو تھی یہ جسمانی برکات نہیں تھی، یہ اس نے دعا کر کے برکات مانگی تھی۔ تو جو دعا کر کے برکات مانگی جاتی ہیں یہ خدا دیتا ہے۔ اب خدا نے یعقوب کو یہ برکت دے دی تھی، اب وہ اسحاق خواہش بھی کرتا تو وہ برکات اپنے کلمات واپس نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ یہ جسمانی نہیں، یہ روحانی ہوتی ہیں۔ اس میں خدا کا روح شامل تھا، اور اس کی پیشن گوئی بھی کی گئی تھی کہ جو یعقوب ہے وہ بابرکت ٹھہرے گا۔ اس لیے اس میں اس کے جو جذبات تھے وہ شامل نہیں تھے، کیونکہ یہ مفوق الفطرت اس کو برکت ملی تھی، اس لیے اس میں عیسو کے خواہش جو تھی وہ شامل نہیں تھی، یہ خدا نے اس کو برکت دی۔ اور اس میں بڑی قدرت ہی یہ لوگوں کی منزل کا تعین کرتی ہے۔ یہ بات لعنت اور برکت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ بات لعنت اور برکت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اگر تابعداری کریں گے، فرمان برداری کریں گے تو برکت آئے گی، اگر نافرمانی کریں گے تو پھر لعنت آئے گی، ہمارے ہاتھ سے ہماری برکات جاتی رہیں گی۔ یعقوب کی برکات آج بھی دیکھ لیں، اس کی قومیں اس کی وسیلہ سے برکت پا رہی ہیں، وہ اس کی نسل زمین پر زوراور ہے۔ ابراہیم کی ساری برکات ہمیں بنی اسرائیل قوم میں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ جناب یعقوب کی اولاد ہے، تو عیسو کی اولاد کا ہمیں اتنا ذکر نہیں ملتا۔ تو میرے عزیزو، بات مانیں ابراہیم کی طرح، اس کی تابعداری کریں اور اپنی
बरक़ात को आदम और हवा की तरह ना खोएं नाफरमानी करके। तो जो अभी तक रेत के ज़र्रे हैं उनको चाहिए कि वो आसमान के सितारे बने, तौबा करें, फर्मा बरदारी करें, चर्च जाएँ, दुआ करें, बाइबल पढ़ें और सारी चीज़ें, ताकि आपके घर में बरक़ात आए। किसी के लिए लानतें ना बोलें, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि उसने अपने बच्चे के लिए लानतें बोली। बहुत सी माएँ जब गुस्से में आती हैं छोटे छोटे बच्चों पर, उनको पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं, या बाप अपने औलाद के लिए क्या क्या कहता है। अगर कुछ कहा है तो आज ही उनको कैंसिल करें, ताकि आप और आपका घराना बाबरकत हो। कलाम हक़ का पढ़ा और समझ आना हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस मसरत हो। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हम सबको ताबेदारी करना सिखा, इब्राहिम की तरह वफादारी करना सिखा और कुर्बानियाँ देना सिखा। बड़ी बरकत चाहता हूँ यीशु के कादर नाम से, आमीन।